अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में डर और खौफ के लिबादे में लिपटी हुई एक जिन के बच्चे की कहानी। उस्ताद, अब हमें ये शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही। ना काम धंधा मिल रहा है, ना पेट भर कर खाना। जब से दादाजी का इंतकाल हुआ है, लोग तो हमें जैसे भूल ही गए हैं। दुकान वाले से लेकर छाबे वाले तक कोई उधार देने को तैयार ही नहीं। सब ने एक ही रट लगाए रखी है कि पहले वाला उधार चुकता करो, फिर जो मर्जी ले जाओ। उस्ताद सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मियाँ ने मेज़ के कोने पर सर रखकर सोए हुए एक खुशशक्ल नौजवान को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा। अल्लाह ना करे कहीं आप भी दादाजी की तरह गुजर तो नहीं गए। वो भी यहीं पर ऐसे पड़े पड़े गुजर गए थे। कहीं आप भी अल्लाह मियाँ के पास तो नहीं चले गए? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा उस्ताद? मियाँ बुड़बुड़ाते हुए बोला, अरे कमीने, कभी तो अच्छा बोल लिया कर। जितनी तेज़ी से तेरी ज़ुबान चलती है ना, अगर उससे आधा तू हाथ पैर चला के काम धंधा कर लेता तो आज गोरियों के देश में हमारा भी एक बंगला होता, नीचे ब्लैक करोला होती, सुबह शाम नाइट क्लबों में गोरियों के बीच झूमते रहते। फरमान मियाँ की बड़बड़ से परेशान होकर जागते हुए बोला, अरे उस्ताद, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा और आप शेख चिल्ली के जैसे ख्वाब देख रहे हैं। मियाँ झुंझुला कर बोला, गरीब आदमी, तेरी सोच भी गरीबों वाली है। अरे कम से कम ख्वाब तो बड़े देख लो, उसमें तो पैसे नहीं लगते ना। जिस दिन हमारे ये ख्वाब पूरे हो गए तो कौन कमबख्त बैठेगा इस दफ्तर में, जिसके पास से भी गुजरते हुए लोग डरते हैं। फरमान ने डांटते हुए कहा। हकीम सदाकत अली नाम के तो हकीम थे, मगर हिकमत से इतना दूर थे जितना पाकिस्तान अमेरिका से। एक दिन पड़ोस में किसी औरत पर जिन आ गया। आमिल पीर जिन निकालते निकालते आजिज आ चुके थे। हकीम साहब भी घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। अल्लाह जाने क्या पढ़ा हकीम साहब ने कि जिन कानों को हाथ लगाकर भाग खड़ा हुआ। बस फिर क्या था, उसी दिन से हकीम साहब पूरे शहर में जिन्नों के हवाले से मशहूर हो गए और ऐसे मशहूर हुए कि मरते दम तक फिर उसी कारोबार में लगे रहे, यानी जिन निकालते रहे। लोग खुशी से जो नज़र न्याज देते उसी से गुजारा कर लेते। एक दिन सुबह सवेरे मस्जिद में से नमाज पढ़कर निकले तो दरवाजे पर दो नन्हे मुन्ने बच्चों को पाया। पहले तो हकीम साहब समझे कि ये जिन्नों की कोई शरारत है, मगर बाद में पता चला कि ये तो इंसानों ही के बच्चे हैं। मस्जिद में ऐलान करवाया गया। जहाँ तक मुमकिन हो सका पूछगछ की, मगर बच्चों का कोई भी वली वारिस सामने ना आया। तो हकीम साहब ने खुद से ही बच्चों की परवरिश शुरू कर दी। एक का नाम मियाँ रखा और दूसरे का नाम फरमान रखा। फरमान आगे जाकर बादशाह के नाम से पुकारे जाने लगा और मियाँ बड़ा होकर भी छोटा रह गया, मतलब वो पस्ता कामत निकला, जिसे उर्फ़े आम में कोडू कहते हैं। और बादशाह यानी फरमान बड़ा होकर अपनी हरकतों की वजह से बादशाह बन गया। ऐसा लगता था कि जैसे अल्लाह मियाँ ने मियाँ का कद काट और हुस्न भी बादशाह को दे रखा था। हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों हकीम साहब को बाबा के बजाय दादाजी कहकर बुलाते थे। हकीम साहब गरीब आदमी था, जहाँ तक हो सका स्कूल में दोनों की तालीम दी और फिर दोनों को अपने साथ काम पर मिला लिया। बादशाह बहुत जल्द मंतर जंतर सीख गया, मगर मियाँ कुन जहन निकला। हकीम साहब ने बादशाह के ज़िम्मे मियाँ को लगाया कि वो फारिग औकात में उसे जंतर मंतर सिखाए। यूं आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बादशाह को उस्ताद बुलाने लग गया। हकीम साहब अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करके दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए थे। पीछे उन्होंने जो कुछ छोड़ा वो उनके कफन दफन पर लग गया। यूं बहुत जल्द मियाँ और बादशाह को अपने पेट भरने के लाले पड़ गए। कुछ दिन तक तो इधर उधर से उधार लेकर काम चलता रहा, मगर अब सब लोगों ने हाथ उठा लिए थे, जिसका वावेला मियाँ बादशाह से कर रहा था। बादशाह खुद भी परेशान था। दादाजी की बैठक को उन्होंने दफ्तर में मेज़, कुर्सी और टेलीफोन रखकर बदल दिया था। अपनी तस्वीरों के साथ जिल्ली हरूफ में अपने नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था, बादशाह इज़ द गोस्ट किलर।
میاں کا نام اس نے جان بوجھ کر نہیں لکھوایا تھا، کیونکہ جتنی بار بھی وہ جن نکالنے گیا تھا الٹا جنوں کے ہاتھوں مار کھا کے واپس آیا تھا۔ 1-2 کیسز میں تو جن اسے چمٹ بھی گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کے پاس اکا دکا کیس آ رہے تھے، مگر وہ بھی غریب لوگوں کے، جہاں سے ان کو جن نکالنے کے بہت کم پیسے مل رہے تھے۔ وہ کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا میز پر بے جان پڑے ٹیلی فون کو گھور رہا تھا، جس کی 1 گھنٹی ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ یعنی کہ ادھار چکا سکتی تھی، مگر وہ میز پر بے جان پڑا ان کا منہ ہی چڑھا رہا تھا۔ استاد، مجھے تو لگتا ہے دادا جی کے ساتھ ہی ہمارے اچھے دن بھی گزر گئے، میاں نے منہ لٹکائے کہا۔ ہمارے نہیں، تمہارے، میرے اچھے دن تو شروع ہی نہیں ہوئے، بادشاہ نے ایک سرداب بھرتے ہوئے کہا۔ ان کی نوک جھونک کے درمیان بے جان پڑے فون میں اچانک جان پڑ گئی اور وہ ٹرن 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 کر کے گھنٹی بجانے لگا۔ میاں چلایا، استاد فون جلدی اٹھا، گھنٹی بج رہی ہے۔ خاموش، بادشاہ بولا اور لپک کر جلدی سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، بادشاہ دا گھوسٹ کلر بول رہا ہوں، بادشاہ نے فون اٹھا کر مؤدب لہجے میں کہا۔ صاحب، ایک مسئلہ ہے، میرے بچے کو جن چمٹ گیا ہے، ایڈریس لکھ لو اور جلدی سے آ جاؤ۔ ایک نسوانی آواز آئی۔ ہاں ہاں، ہمارے پاس سب مسائل کے حل موجود ہیں، پتہ لکھوائیں، ہم ابھی آئے، بادشاہ جلدی سے بولا۔ عورت نے پتہ لکھوا کر فون کاٹ دیا۔ استاد، آواز سے تو کھاتے پیتے گھرانے کا کیس لگ رہا ہے۔ میاں جو بادشاہ کے سر سے سر لگائے سب گفتگو سن رہا تھا مچلتے ہوئے بولا، ابے چل ایکس رے کی مشین اور جلدی سے بیگ اٹھا، ایسا نہ ہو کہ کہیں جن بور ہو کر خود ہی نہ نکل جائے۔ بادشاہ نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ استاد دیکھ، دھکا مت دے، میاں چڑھ کر بولا۔ ابے ہٹ، ہوا آنے دے، بادشاہ اس کو چڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں جلدی سے تیار ہو کر روڈ سے ٹیکسی پکڑ کر مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کا دروازہ بند پڑا تھا۔ بادشاہ اور میاں گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میاں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، مگر دروازے کا کواڑ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ بادشاہ نے کواڑ پکڑ کر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت نے آ کر آواز دی۔ جی کون؟ جی میں جن، بادشاہ جلدی سے بولا۔ کون جن؟ اندر سے عورت کی آواز آئی۔ جی وہ، میرا مطلب ہے، اتنے میں اندر سے دروازہ کھل گیا، مگر جیسے ہی عورت کی نظر میاں پر پڑی فوراً بول اٹھی، تم بیٹھے کیوں ہو اور کیا کام ہے؟ میاں نے لٹکے ہوئے منہ سے دروازے کی دوسری طرف کھڑے بادشاہ کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ جی، یہ بیٹھا نہیں ہے، یہ اتنا ہی ہے اور ہم جن نکالنے والے ہیں، شاید آپ نے ہمیں فون کیا تھا نا؟ آپ لوگ جن نکالنے والے ہو؟ اس عورت نے حیرت سے سوال کیا۔ خیر، شکلوں سے تو عامل کم اور اچکے زیادہ لگتے ہو، میرے پیچھے آؤ، اور وہ پیچھے کو مڑ کر چل پڑی۔ میاں اور بادشاہ اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ بڑے صحن میں چارپائیاں ایک قطار سے پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک چارپائی پر ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ اس عورت نے ایک چارپائی پر لیٹے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہاں جاؤ، میرے سسر بتائیں گے آپ کو ساری کہانی۔ وہ دونوں بوڑھے کو سلام کر کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے سلام کا جواب دیا۔ بیٹا، آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ بوڑھے نے ان سے پوچھا۔ نہیں بابا جی، سیدھا سیدھا آپ کا ایڈریس تھا۔ آپ کون سا پرانی دہلی کے بلی بار محلے میں رہتے ہیں بھلا، جو ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی؟ بادشاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میاں، آپ تو بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہو، اس بوڑھے نے کہا۔ جی شکریہ، بادشاہ نے مختصر جواب دیا۔ میاں، اب میری بات غور سے سنو، بوڑھے نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ میاں، حویلی کے پیچھے، اس نے یہ جملہ منہ سے نکالا ہی تھا کہ میاں بیچ میں بول پڑا۔ ارے آپ نے یہ کیا میاں میاں کی رٹ لگائے رکھی ہے، سن تو رہا ہوں۔ بوڑھے نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ بابا، اصل میں آپ بار بار میاں میاں بول رہے ہیں نا، اس لیے یہ ناراض ہو گیا ہے، دراصل اس کا نام بھی میاں ہی ہے، بادشاہ نے جلدی سے کہا، کیونکہ بوڑھے کے تیور خطرناک حد تک بدل چکے تھے۔ ارے واہ، دلچسپ، اس بوڑھے نے کہا۔ دیکھو میاں، آپ ناراض نہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں مجبور بھی ہوں کیونکہ یہ میرا تکیہ کلام ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں،
بادشاہ نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حویلی کے پیچھے ایک پرانا مکان ہے جو برسوں سے بند پڑا ہے۔ کل میرا پوتا اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند اس گھر میں چلی گئی۔ اس کے دوستوں کے بقول جب وہ گیند اٹھانے گیا تو اندر ایک بچہ وہ گیند اٹھائی کھیل رہا تھا۔ میرے پوتے نے گیند مانگی تو اس نے انکار کر دیا۔ میرے پوتے نے اسے تھپڑ مار کر گیند چھین لی۔ پھر وہ بچہ فوراً غائب ہو گیا، مگر میرے پوتے کی شکل بدل گئی اور اس کی آواز بھی۔ اس کے دوست بھی ڈر کر بھاگ آئے اور آ کر ساری تفصیل مجھے بتائی۔ جب میں اسے لینے گیا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مکان کے اوپر بندروں کے جیسے ادھر ادھر اچھل رہا تھا اور میرے بلانے پر کہے لگاتا تھا، بیٹا ابھی تک وہ ادھر ہی ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ بابا نے تفصیل بتائی۔ بابا جی آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے آم توڑنا ہے کہ جاؤ اور توڑ آؤ۔ مشکل کام لگ رہا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، پیسے لگیں گے، نہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ میاں بیگ اٹھا کر 2 چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بولا، پیسوں کی فکر نہ کرو، منہ مانگی رقم دوں گا، بس میرے پوتے کی جان چھڑوا دو۔ بوڑھے نے منت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، ہم اب وہیں چلتے ہیں، آپ ہمارا انتظار کریں، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور حویلی کے پچھواڑے میں مکان کی طرف چل دیے، جہاں ان کا پوتا بندروں کی طرح اچھل کود کر رہا تھا۔ مکان کافی پرانا اور ٹوٹا پھوٹا تھا، دیکھ کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ مکان کے اندر جانے کے لیے بنایا گیا واحد دروازہ بند تھا، مگر جوں ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے دروازہ خود بخود چرچراہٹ سے کھل گیا۔ میاں ڈر کے مارے بادشاہ کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ ایسے خوش آمدید کہنے والا جن میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ فکر نہ کرو میاں، اگر وہ بلا رہے ہیں تو مل ہی لیتے ہیں، بادشاہ نے میاں سے کہا۔ پھر وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا، جہاں سامنے صحن میں پلاسٹک کی شاید وہ گیند پڑی تھی جسے وہ بچہ اٹھانے آیا تھا۔ ابھی وہ کھڑے گھر کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ چرچراہٹ کی دوسری آواز کے ساتھ ہی دروازہ پہلے کے جیسے بند ہو گیا۔ استاد بہت مار پڑنے والی ہے، میاں پھر سے بڑبڑایا۔ چپ کر جا خدا کے واسطے، بادشاہ غصے سے بولا۔ اتنے میں سامنے پڑی گیند خود بخود اچھلنے لگی۔ اچھلتے اچھلتے گیند ایک کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ میاں کو وہیں رکنے کا کہہ کر خود گیند کے تعاقب میں چل پڑا۔ کمرے کے اندر اس نے جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرہ ایک دوسرے کمرے سے ایک دروازے کے ذریعے جڑا ہوا تھا۔ گیند اس کے سامنے اچھل رہی تھی، پھر اچھلتے اچھلتے اس کے سامنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ نے زیر لب کچھ پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں روشن دان نہ ہونے کی وجہ سے دن میں بھی اندھیرا تھا۔ اس کے سامنے کمرے کے کونے میں ایک بچہ جس کی عمر 9 سال ہوگی دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ بادشاہ بچے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پورے کمرے پر ایک نظر دوڑائی، پھر پیار سے بچے کو آواز دی، بیٹا وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس، آؤ نا۔ آواز سن کر بچہ پلٹا۔ بچے کی شکل دیکھ کر بادشاہ کا دل رہ گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ بچے کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر تھپڑوں کے شدید نشان پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ بچے کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی ظالم مخلوق ہے جس نے اس کو پکڑ رکھا ہے۔ اوہو بیٹا، یہ تمہیں کیا ہوا؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ بادشاہ نے پچکارتے ہوئے کونے میں موجود بچے سے کہا۔ اچانک بچے نے ایک خوفناک کہا مارا، اسے میں نے مارا ہے، ایک خوفناک آواز گونجی۔ کیوں؟ تم نے کیوں مارا ہے اسے؟ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے اور تم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہمارے گھر میں اس کی گیند آئی تھی، مجھے گیند پسند آ گئی تو میں کھیلنے لگ گیا، پھر یہ ہمارے گھر بلا اجازت آ گیا اور مجھ سے گیند چھین لی۔ جب میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، پھر میں نے اپنا بدلہ لیا اور اس کو پکڑ کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ بچے کی ہولناک آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ چلو پھر اس کی اتنی سزا کافی ہے، میں اسے لینے آیا ہوں، بچے کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے پرسکون لہجے میں کہا، بچہ نہیں آئے گا، تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں بھی اس ٹھگنے سمیت یہیں قید کر لوں گا۔ اس کا اشارہ میاں کی طرف تھا۔
جاؤ, اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے, نکل جاؤ ہمارے گھر سے. میرے ماں باپ آنے والے ہیں, انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو مارے جاؤ گے. بچے نے غصے سے بولتے ہوئے کہا, دیکھو اسے چھوڑ دو, یہ پھر تمہارے گھر کبھی نہیں آئے گا, اور گیند بھی تمہاری ہوئی, اب ٹھیک ہے نا؟ بادشاہ نے کہا, نہیں, جاؤ یہاں سے. بچے نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جو لمبے ہو کر بادشاہ کی گردن تک پہنچ گئے. جیسے ہی ہاتھ بادشاہ کو لگے, بچے کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور بچہ اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے اچھلنے لگا, جیسے استاد سے ڈنڈا کھانے کے بعد بچہ اچھلتا ہے. اب میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں, چھوڑ دو اس بچے کو, ورنہ تمہیں میں قید کر کے اندھے کنویں میں لٹکا دوں گا. بادشاہ نے اپنا لہجہ کڑک کرتے ہوئے کہا, کبھی نہیں. بچہ ضد کرتے ہوئے بولا اور اچھل کر دیوار سے بندر کی طرح چپک گیا. پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر نکل گیا. بادشاہ بھاگ کر اس کے پیچھے لپکا, مگر بچہ چھلاوے کی طرح پل بھر میں غائب ہو چکا تھا. اب پھر بادشاہ کے آگے ایک بار وہی گیند اچھل رہی تھی. بادشاہ نے بھاگ کر گیند کو پکڑ لیا, لیکن اس غیر مرئی طاقت نے زور لگا کر گیند بادشاہ کے ہاتھوں سے چھین لی. بادشاہ غصے سے زیر لب کچھ پڑتے ہوئے اچھلتی گیند کی طرف بڑھا اور گیند کو پکڑ لیا. اب کی بار بادشاہ کی کسی نے کلائی پکڑی. بادشاہ نے دوسرے ہاتھ سے نظر نہ آنے والے ہاتھ کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا جہاں میاں کھڑا تھا. دائرہ لگاؤ جلدی سے, بادشاہ نے دھاڑتے ہوئے میاں کو کہا. میاں نے بیگ میں موجود ڈبے سے سرخ رنگ کا سفوف نکالا اور دائرے کی شکل میں زمین پر بکھیر دیا. بادشاہ اب اس غیر مرئی مخلوق کو دائرے کے اندر کھینچ رہا تھا, مگر وہ بادشاہ کو پیچھے دھکیل رہی تھی. بالآخر بادشاہ اس اندیکھی مخلوق کو دائرے میں کھینچ کر لانے میں کامیاب ہو گیا. اب دائرے کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں, مگر ابھی تک کوئی وجود ظاہر نہیں ہوا تھا. بادشاہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک بار پھر زیر لب جلدی جلدی منتر پڑھنے شروع کر دیے. دائرے کے اندر کالے رنگ کا دھواں بھرنا شروع ہو گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ دھواں چھٹنے لگا. اس کے ساتھ ہی دائرے میں ایک بچہ, جس کی جلد ہاتھی کی طرح کھردری تھی, چہرے پر بال کالے سیاہ تھے, ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے بڑے تھے, دائرے میں دہکتی آنکھوں کے ساتھ بیٹھا بادشاہ کو گھور رہا تھا. بول, اب چھوڑے گا بچے کو یا بوتل میں ڈال کر اندھے کنویں میں پھینک دوں؟ بادشاہ نے ظاہر ہونے والے جن کے بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا. مجھے چھوڑ دو, میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. بادشاہ کی دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا, لیکن آئندہ سے کوئی ہمارے گھر نہ آئے, اور وہ گیند بھی میری ہے. جن کے بچے نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا. تمہیں اور بھی گیندیں مل جائیں گی, مگر بھول کر بھی اس بچے کو اب نہ دیکھنا. اب چلو بچے کو یہاں لے آؤ, بادشاہ نے کہا. تھوڑی دیر میں مکان کے کمرے سے ایک بچہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور حیرانی سے بادشاہ اور میاں کو دیکھنے لگ گیا. بیٹا جاؤ اپنے گھر, آپ کی ماما اور دادا انتظار کر رہے ہیں. بچہ بادشاہ کی بات سن کر حویلی کی طرف بھاگ گیا. تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے اور میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں. اب کی بار کسی کو پریشان مت کرنا, ورنہ یاد رکھنا بادشاہ اپنی بات نہیں دہراتا. پھر بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے دائرے کو مٹانا شروع کر دیا. جیسے ہی دائرے کے نشان مٹے, بچہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا. بادشاہ ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. ان سے تھوڑے فاصلے پر پڑی گیند ایک بار پھر سے اچھلنے لگ گئی, مگر اب کی بار ہوا میں ہلکے ہلکے کہکہے گونج رہے تھے. بادشاہ نے بچے کے دادا کو مکان کے سامنے ایک دیوار تعمیر کرنے کو کہا, تاکہ کوئی بھی اس گھر میں بھولے بھٹکے سے بھی نہ جائے, اور کچھ پلاسٹک کی گیندیں وہاں پھینکوانے کا کہا. میاں یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا. کون سا؟ بادشاہ نے پوچھا. یہ گیندوں والا. آپ کو اپنا پوتا صحیح سلامت واپس ملا نا؟ جی جی میاں بالکل. تو بس آپ آم کھائیں, گٹھلیاں مت گنیں, بادشاہ نے مذاق سے کہا. اور اپنی جیب کو بھی ہلکا کریں تاکہ ہماری جیب بھاری ہو جائے. اتنے میں بچہ بھاگتا ہوا آیا اور بادشاہ سے بولا. انکل آپ میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے؟ مجھے شاہد آفریدی بننے کا بہت شوق ہے. بچے کی بات سن کر سب کھلکھلا کر اٹھے. بوڑھے میاں نے ہرے رنگ کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر بادشاہ کی طرف شکریہ کے ساتھ بڑھا دی, جسے بادشاہ سے پہلے میاں نے جلدی سے اچک لیا.
بادشاہ بوڑھے میاں سے اجازت لے کر واپس دفتر کو چل پڑا، جہاں وہ پھر کسی اور کیس کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اس ایک گڈی سے میاں اور بادشاہ کے اگلے پچھلے سارے قرضے ختم ہو گئے اور انہوں نے ایک عدد بائک بھی خرید لی تاکہ ان کا کاروبار اور بڑھ سکے۔